आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से बात कर रही हैं। गलत थी, सही थी, वो सजाएं सुनी भी और भुगती भी, जेलें भी काटी, फिर भी आज भी इदारों की सरबुलंदी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब इदारों को भी ये पता चल गया होगा कि इदारों को बुली करने वाले कौन लोग हैं, माफियाज कौन लोग हैं, और कौन जब उनकी पसंद का फैसला आए तो इदारे बिल्कुल ठीक हैं, जब उनकी खिलाफ फैसला आए, गलत काम करें, उसको गलत कहा जाए तो इदारे बुरे कहना पड़ता है। और उन्होंने कहा है, मैं वो शिक पढ़ देती हूँ आइन की, जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो एतमाद खो चुके हैं और उनको अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको एतमाद का वोट कहते हैं, वो लेना चाहिए। वो शिक ये कहती है कि प्रेसिडेंट हैज़ एक्सेप्टेड दैट ही इज़ सैटिस्फाइड दैट प्राइम मिनिस्टर डज नॉट command the confidence of the majority of the members of National Assembly. मतलब thereby आप समरी में ये लिख रहे हैं कि President has reason to believe that Prime Minister does not have majority confidence of the House. मतलब कि वज़ीर आज़म को आपका सदर कह रहा है कि आप हाउस में अपनी majority खो चुके हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ सदर साहब को भी कि जो बात पाकिस्तान के अवाम को दस्का में समझ आ गई थी, वज़ीराबाद में समझ आ गई थी, नौशहरा में समझ आ गई थी, सिंध में समझ आ गई थी, KPK में समझ आ गई थी, बलूचिस्तान में समझ आ गई थी, पंजाब में समझ आ गई थी कि ये अवाम का एतमाद खो चुके हैं। और पे दर पे जो चारों सूबों से ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हैं और जो अवाम का एतमाद ये खो चुके हैं, वो बात इनके सदर को कल समझ आई है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि चलें देर से ही सही, लेकिन आपको समझ आ गई। और दूसरी बात ये कि मैं ये डिमांड करती हूँ कि जो समरी या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि ये इमरान खान अपना एतमाद खो चुका है, वो समरी को पब्लिक किया जाए ताकि अवाम देखें कि ये टीवी पे तकरीरों में क्या बात करते हैं और पीछे ये क्या बात करते हैं। पार्लियामेंट पार्टी से आपकी मीटिंग रही, क्या आज़ाद कश्मीर में PDM तर्ज का को KDM बनने जा रहे हैं? साथ ये बता दें कि आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी ऐसे खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि PMLN से वाबस्ता कुछ लोग जो है शायद PTI के साथ राब्ते में जो इलेक्शन में वहाँ पे जा सकते हैं। देखें, जिस तरह से ये मेरे साथ खड़ी है पूरी पार्लिमानी पार्टी, जिस तरह से अभी तक इन्होंने धौंस, जबर, धांधली और तोड़ने का मुकाबला किया और एक भी मेंबर माशाल्लाह नहीं टूटा आज़ाद कश्मीर का। और इन्होंने आज़ाद कश्मीर का कल्चर, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स बदल के रख दी है। 73 सालों में यही होता था कि जब हुकूमत पाकिस्तान तब्दील हुआ करती थी तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें भी बदल जाया करती थी, लोगों की वफ़ादारियाँ भी बदल जाया करती थी। लेकिन आफरीन है राजा फ़ारूक हैदर साहब पर और उनकी पूरी टीम के ऊपर, पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर, कि वो आज भी यूनाइटेड खड़े हैं और धौंस और धांधली का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं एक दफ़ा फिर ये बात रीइटरेट करना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अब वो पुरानी वाली जमात ना समझा जाए जो चुप करके हाथ बांध के आपका जुल्म और जबर सह जाएगी और अपनी ज़बान नहीं खोलेगी। मुस्लिम लीग नून का भी कल्चर तब्दील हो गया है, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का कल्चर तब्दील हो गया है, पाकिस्तान में तब्दील हो गया है। मैंने कल भी अपनी स्पीच में कहा था, अगर हमारे वोट पर डाका डालने की कोशिश की तो फिर वो डस्का वाला हाल होगा, वज़ीराबाद वाला हाल होगा। थैले और मेंबर्स उठा के जब भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, बहुत बदनामी होगी। मुस्लिम लीग नून ना आपको अवाम की जेबों पर डाका डालने देगी और ना ही आपको अवाम के वोट पर डाका डालने की इजाज़त देगी। अगर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को गिलगित बल्तिस्तान की तरह चुराने की कोशिश की गई तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। आज़ाद कश्मीर के बारे में बात की, तकसीम कश्मीर की और कश्मीर बेचने के हवाले से आपने कश्मीर के हवाले से जो जलसा हुआ था उसमें स्टेटमेंट दी।
اسی دوران جس وقت تقسیم کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں، آرمی چیف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں آزاد کشمیر کے آنریبل پی ایم بھی موجود تھے، اس میں کیا تقسیم کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے پی ایم راضی ہوئے ہیں یا جو بھی بات چیت ہوئی ہے کیا ہوئی ہے؟ میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا اور میں یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ کسی ایسی تجویز سے آزاد کشمیر کے پی ایم نے وہاں پر کوئی اتفاق نہیں کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا اس وقت بھی یہی رد عمل تھا، تو کیا آپ لوگوں نے 2018 کے الیکشن جو ہے اس کو قبول کیا، اور اس الیکشن کمیشن کو بہتر یا ٹھیک کرنے کے لیے آخر کب تعین کیا جائے گا اس کو درست سمت میں لانے کے لیے؟ نہیں، میں یہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس کو میں نے تو قبول نہیں کیا، اسی لیے میں نہ عمران خان کو آج تک وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ ہم میں سے کوئی اس کو مانتا ہے۔ وہ سلیکٹڈ تھا، سلیکٹڈ ہے، اور ہمیشہ سلیکٹڈ کے نام سے ہی یہ بدنامی کی مہر اس کے ماتھے پر سجی رہے گی۔ باقی رہی 2018 کا احتساب، تو وہ عوام نے خود کر دیا، وہ ڈسکا کے عوام نے کر دیا، وہ نوشہرہ کے عوام نے کر دیا، وہ چاروں صوبوں کے عوام نے ضمنی الیکشنز میں 2018 میں الیکشن چوری کرنے کا، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کا حساب خود ہی کر دیا۔ آئندہ اگر یہ کوشش کی گئی تو یہ جان لیں کوشش کرنے والے کہ عوام احتساب کرنے کے لیے جاگ بھی رہے ہیں اور تیار بھی ہیں۔ مریم صاحبہ، آپ کا یہ کہنا ہے کہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ نے کام دکھایا، وہ ٹکٹ نے کس طریقے سے کام دکھایا، اور کیا یہ ہارس ٹریڈنگ میں نہیں آتا؟ نہیں، بالکل نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں بھی جب ہم نے 4th سیٹ پہ کنٹیسٹ نہیں کیا تو بہت سارے ان کے لوگ تھے جو ہمیں یہ کہتے رہے کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں، ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، آپ 4th سیٹ پہ کنٹیسٹ کریں، لیکن پی ایم ایل این نے نہیں کیا۔ اور پھر جنہوں نے ووٹ دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی، انہوں نے پی ایم ایل این سے پی ایم ایل این کا ٹکٹ مانگا۔ باقی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے بھی انہوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ کی ہی وہ کی تھی، لیکن پی ایم ایل این ایک بہت ماشاءاللہ بڑی جماعت ہے، پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں، پی ایم ایل این کے اپنے ہر جگہ پہ ایم این ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، تو پی ایم ایل این سب کو ٹکٹ دے بھی نہیں سکتی، تو پی ایم ایل این کو پہلے دیکھنا پڑے گا۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جماعت کو آپ اس بات کی اسپرٹ کو نہ بھولیں کہ جس جماعت کو آپ یہ کہتے تھے کہ وہ ختم ہو گئی، وہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، اس کا بیانیہ یہ تھا، اس کا بیانیہ وہ تھا، وہ آج لندن میں بیٹھا ہے اور ٹکٹ اس کی جو عوام میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہیے۔ مسلم لیگ نون ٹکٹ بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے ہیں، اور ایم پی ایز بھی ہیں اور ایم این ایز بھی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس بات کا مجھے ذاتی طور پہ علم ہے۔ ابہام دور کر دیں کہ آپ کی جماعت یا پی ڈی ایم کل جا رہی ہے اسمبلی میں یا نہیں جا رہی ہے، دوسرا یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی جوڈیشل حیثیت بھی ہے۔ عمران خان کا بیان کیا توہین الیکشن کمیشن نہیں ہے، اور آپ کی لیگل ٹیم کیا اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ اس کو توہین الیکشن کمیشن کی درخواست دائر کرے گی؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کے بارے میں تو انہوں نے بیان دے کے توہین کر دی، لیکن باقی جو اداروں کو، وہ فوج کے ادارے کو گھسیٹتے ہیں سیاست میں، جس دن ان کو ذلت آمیز شکست ہوتی ہے، ان کے اپنے ممبرز ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، تو اس دن صبح صبح وہ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر پرائم منسٹر ہاؤس کی گراؤنڈ میں میٹنگ کرتے ہیں، اس کے لان میں میٹنگ کرتے ہیں، تو وہ ادارے کو سیاست میں نہیں گھسیٹ رہے، جبکہ ادارے کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ کہتے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر جو رائے دی وہ ذاتی نہیں تھی، اور بلوچستان کے پی کے میں اربوں پتی لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے ہو چکے ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں اس سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ اور میں پھر یہ بات کہنا چاہتی ہوں ادارے کے سربراہان سے بھی کہ آپ کو کسی طور بھی، جس دن عمران خان کو مار پڑی، جس دن اس کو عوام کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا، عوامی نمائندوں کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ کو کبھی بھی اگلے ہی دن اس میں جب وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہوں، دھونس اور دھاندلی میں مصروف ہوں، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جن نہیں وہ جا رہے ہیں تو ہم آپ کو کل ہی بتائیں گے انشاءاللہ، کل آپ کو سب خود نظر آ جائے گا، لیکن جن اپنے ہی نمائندوں کو، اپنے ہی ایم این ایز کو
جن کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، جو بک گئے، جو پیسوں سے بک گئے، جس کے اوپر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسہ دیا، بک گئے انہی بکاؤ لوگوں سے، جن کو جو بقول آپ کے بکاؤ ہیں، جو پیسے سے بک گئے ہیں، کیسے ممبرز آپ کے جو پیسے سے بک گئے ہیں، اور جب وہ بک گئے ہیں تو کیا آپ کل انہی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں چور ہیں، بک گئے ہیں، پیسے لے لیے ہیں، تو کس منہ سے کل آپ ان سے جا کے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ میں اس چیز کا سوال کا جواب لینا چاہتی ہوں کہ آپ آج جن کو اپنے قومی خطاب میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو بک گئے ہیں، کل آپ کس منہ سے ان کے اوپر ان سے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ جو ہیں وہ فیصلہ ہو گیا ہے، آپ پر عدم اعتماد ہو گیا ہے۔ 91(8) یہ کہتا ہے the Prime Minister may by writing under his hand address to the President resign from his office۔ یہ قانون کہہ رہا ہے، آئین کہہ رہا ہے، تو آپ پہ عدم اعتماد تو ہو چکا ہے۔ وہ آپ کے لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق، یا وہ آٹا چوری، چینی چوری، بجلی چوری، گیس چوری، ووٹ چوری، عوام کی جو مشکلات ہیں اس کا اپنے اوپر بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے، اگر انہوں نے اپنے مطابق ووٹ اگر کر دیا ہے تو آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چور ہیں، آپ بک گئے ہیں، آپ نے پیسے کھا لیے ہیں، تو آپ ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے سامنے کہو کہ تم نہ اہل ہو نہ لائق ہو۔ بھئی وہ تو کہہ چکے ہیں۔ اگر آپ اداروں کو استعمال کر کے، صبح اداروں کے سربراہان کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو استعمال کر کے، اپنی تصویروں کو استعمال کر کے دھونس اور دھاندلی سے آپ ان کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے پہ مجبور کر دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے تم مجھے ووٹ دو ورنہ تم ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے، تو ووٹ تو وہ دے چکے ہیں آپ کے خلاف، فیصلہ آپ کے خلاف آ چکا ہے۔ اب آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر ریزائن کریں تو آپ کریں ریزائن، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، آپ کا اپنا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، عوام کا اعتماد، اپنے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں، تو ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے۔ وہ جو سلیکٹڈ تھا اس پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے، تو ڈرانے، دھمکانے، دھونس، دھاندلی سے اگر آپ نے اپنے ووٹرز کو کل دوربین کے سامنے رکھ کے ووٹ دینے پر مجبور کر بھی دیا تو ایسی لولی لنگڑی حکومت کا کیا فائدہ؟ جو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ایک ایک دن اب آپ کا مشکل ہوتا جائے گا، ایسے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بھلے وہ آپ کو ڈرنے سے یا ڈسکوالیفیکیشن کے اس سے آپ کو ووٹ دے دے، لیکن ایسی مجبور اور لاچار اور ناکام حکومت کا کیا فائدہ؟ آپ کو اب اقتدار سے چمٹے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر میں نے سنا یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے ڈسکا کا جو فیصلہ ہے ای سی پی کا۔ اگر یہ فیصلہ آپ نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے عوام کے اوپر کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کیا چھپ رہے ہیں؟ پھر آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ آئیں ذرا میدان میں لڑیں الیکشن ڈسکا میں۔ اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو عوام پہ اعتماد کریں نا۔ آپ الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ممبران آپ کو چھوڑ گئے ہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ عوام کی عدالت میں گئے تو آپ کا تاریخی گھیراؤ ہوگا، احتساب ہوگا، کیونکہ آپ عوام کے ملزم ہیں۔ آپ نے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کہاں سے آپ کہاں لے گئے؟ روز صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو سنا ہے آج جو چینی ہے اس کی وہ 110 روپے کلو تک بک رہی ہے۔ روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، روز گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، روز آٹا، چینی، تیل، سبزیوں، گوشت، انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ آئیں ذرا عوام کی عدالت میں، لوگ آپ کا احتساب کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ میں یہ بتائیں کہ سینٹ انتخابات میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار غیر جانبدارانہ تھا یا اس میں کوئی کردار ادا کیا انہوں نے؟ میڈم ایک اسی سے لنک دیکھیں میں دوبارہ یہی بات کہہ رہی ہوں کہ میاں صاحب کے بہادری اور جو ان کا ایک بہت اصولوں پر مبنی ایک سٹانس تھا، یہ اس کی ونڈیکیشن ہے کہ اداروں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان کو اپنے اگر وہ پوری طرح پیچھے نہیں بھی ہٹے
لیکن وہ کھل کے اس طرح سے سامنے آپ کی مدد نہیں کر رہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی بری طرح پٹیں اپنے نمائندوں کے ہاتھوں. تو میں پھر سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، پاکستان کے جو محترم ادارے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کی نظریں اس وقت آپ پر ہیں، آپ کے اپنے ادارے کی بھی نظریں اس وقت آپ پر ہیں. اگر آپ نے عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی کوشش کی، ان کے ممبران کو دباؤ میں لانے کی فون کالز کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. اس نالائق نااہل عوام کی مجرم حکومت کے پیچھے کھڑا ہونا کسی طور بھی آپ کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. اس کے اندر صدر کی طرف سے جو یہ اعتماد کے ووٹ کی بات کی جا رہی ہے، اس کا دوسرا قانونی پہلو یہ بحث ہو رہا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لے گئے تو 6 ماہ تک ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی. کیا ان کو سیکیور کرنے کے لیے یہ اب کل کے بعد اس کی بات کریں گے انشاءاللہ. کے لیے تو ضمیر جاگا ممبران کا، لیکن فرزانہ کوثر جو خاتون ممبر تھی ان کو شکست ہوئی، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ممبران کو بھی پتہ ہے کہ جو میجر بیٹل ہے وہ کون سی ہے. میڈم آخری کوشچن ہو جائے گا کا کہ وہ تو چلا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا اگلا وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا؟ چنگیز خان ضرور خیبر نیوز. بڑی مہربانی، یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم خود بیٹھ کے کر لے گی اور عوامی توقعات کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ہمیں ابھی نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ غور کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ. ایسا ہے پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، اسے نیب کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایسے تاثرات آج نوٹس بھی آیا ہے. وہ نیب جو ہے وہ عمران خان کی ذاتی جاگیر ہے، جس کو وہ اپنے اوپوننٹس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے چپ کرانے کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نیب کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور اب جس کو نیب پکڑتی ہے تو عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور یہ بندہ خطرہ ہے، اس کو پکڑو. ہمارا وزیر اعظم، میرے دل کا وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب.